बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मदनी ताजदार शाफ़े रोज़े शुमार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, दोनों आलम के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मदरसा गरीब नवाज से आज दो बच्चों की दस्तार बंदी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इन दोनों हुफ़ाज़ किराम के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको एक बेहतरीन आलिम दीन बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुश नसीब हैं उनके वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया और वो अनक़रीब उन्हें आलिम दीन बनाने वाले हैं। ये बहुत खुश नसीबी की बात है। हिफ्ज़ करना, कुरान याद करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा काम है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है और चटाई पर बैठकर उस कुरान करीम की सूरतों को रटना होता है। बहुत मुश्किल काम है कुरान पाक हिफ्ज़ करना। तो अल्लाह ताला ने इसका सिला भी कुछ इसी तरीके से अता फरमाया है। जिस तरीके से बच्चा इस कुरान को पढ़ने में मेहनत करता है, अल्लाह ताला फिर उसका अज्र भी वैसा ही अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिम कुरान, माहिर कुरान, कुरान पढ़ने वाले की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, कुरान का माहिर, कुरान का जानकार कल क़यामत में मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों और मुकर्रम नबियों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। किसके साथ होगा? मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ, मुकर्रम नबियों के साथ। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी फजीलत कुरान पर अमल करने वाले की, कुरान सीखने वाले की, कुरान को याद करने वाले की, आलिम दीन की, कुरान के जानकार की इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत में कुरान का माहिर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा, मुकर्रम नबियों के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। जो मर्तबा हाफिज़ कुरान, आलिम दीन का है, वो मर्तबा किसी आम इंसान का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, और जो कुरान पढ़ता हो, उस कुरान में अटकता हो, सरकार फरमाते हैं कुरान पढ़ना उस पर दुश्वार हो गया हो, यानी उसकी ज़बान मोटी हो, उसका ज़हन कमज़ोर हो, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा हो, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ी हो, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला के यहाँ से उसको डबल सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये फजीलत है कुरान पढ़ने वाले की, जिसका जहन मोटा हो, जो बार बार कुरान याद नहीं रहता हो, लेकिन बार बार मेहनत करता हो, बार बार शौक की वजह से उसे पढ़ता हो, सरकार फरमाते हैं फिर उसे अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाता है। एक तो उसके शौक का और दूसरी उसकी मेहनत का। सुभान अल्लाह। यह है फजीलत कुरान पढ़ने वालों की, हाफिज कुरान की ये फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत कुछ इस तरीके से बयान फरमाई। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों कुरान पढ़ा करो,
قرآن کی تلاوت کیا کرو، ہمیشہ قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت میں سفارشی بن کر آئے گا، سفارشی، یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں 2 چمکدار سورتوں پڑھا کرو، 2 چمکدار سورتیں پڑھا کرو۔ سرکار نے ان سورتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ بھی پڑھا کرو اور سورہ آل عمران بھی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سورہ بقرہ بھی پڑھا کرو، سورہ آل عمران بھی پڑھا کرو۔ یہ 2 سورتیں کل قیامت میں آسمان کا بادل کا ٹکڑا بن کر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا میں رہ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کو پڑھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں اس کا یہ اجر عطا فرمائے گا کہ یہ 2 چمکدار سورتیں کل قیامت میں بادل کا ٹکڑا بن کر آئیں گی اور سائبان سایہ بن کر آئیں گی اور فرشتوں کی ٹولیاں بن کر آئیں گی، یہاں تک کہ یہی 2 سورتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی یہ فضیلت کہ سرکار فرماتے ہیں یہ بادل کا ٹکڑا بن کر آئیں گی، یہ سائبان بن کر آئیں گی، یہ پرندوں کی ٹولیاں بن کر آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 چمکدار صورتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں ہے اور اس کی اختتام جو ہے وہ 3رے پارے تک ہے، اور سورہ آل عمران 3رے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 4تھے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ سرکار نے ان دونوں سورتوں کو فرمایا کہ یہ چمکدار سورتیں ہیں۔ یوں تو پورا قرآن چمکدار ہے، لیکن سرکار نے فرمایا پورا قرآن چمکدار ہے لیکن ان میں زیادہ چمکنے والی 2 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سرکار نے حدیث، صحیح حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے بچوں کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا انجینئر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں دنیا کا سائنسداں بنانا چاہتے ہیں یا عالم قرآن بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، ان کی فضیلت سنو۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت میں حافظ قرآن کے والد کے سر پر ایک چمکتا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا وہ کتنا چمکے گا، کتنا چمکتا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے چمکے گا گویا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ جو تاج حافظ قرآن کے والد کے سر پر رکھا جائے گا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہوں گے کیا یہ کوئی نبی ہے، کیا کوئی ولی ہے، کیا یہ شہید ہے، کیا یہ صدیق ہے، کیا یہ صالحین ہے؟ بلکہ ان سے کہا جائے گا نہیں نہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ صالحین نہیں ہے، یہ صدیقین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہے کہ دنیا میں رہ کر جن کے بچوں نے اپنے سینے میں قرآن بسایا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے اور طفیل سے ان کے سر پر وہ تاج پہنایا ہے کہ آج ان کی روشنی چاند سے بھی زیادہ چمک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی، یہ فضیلت ہے عالم دین کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے۔ تمہاری بستی میں اتنا بڑا مدرسہ ہے اور تم فاتحہ کے لیے ترس رہے ہو، تم عالم دین کے لیے ترس رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے پہلے اپنے بچوں کو یہاں پڑھاؤ۔ تم کھانا بھی اپنا کھلا رہے ہو اور بچے تمہارے نہیں پڑھ رہے، بچے تمہارے علم سے دور ہیں، بچے تمہارے قرآن کریم سے دور ہیں، بچے تمہاری نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے آئے اور علم حاصل کر کے چلے گئے، لیکن ہماری بستی کے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں گھر کی مرغی دال کے برابر، گھر کی مرغی دال کے برابر۔ وہی معاملہ ہے کہ باہر کے لوگ علم دین حاصل کر کے حافظ قرآن بن کے یہاں سے جا رہے ہیں اور ہماری بستی کے لوگ اس دین کی تعلیم سے دور ہیں۔
اس دین کی تعلیم سے محروم ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو ضرور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے تو ضرور انہیں عالم دین بنائیے. وہ عالم دین کل قیامت میں معزز فرشتوں اور مکرم نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. ماہر قرآن، قرآن کا جانکار کل قیامت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مکرم نبیوں کے ساتھ ہوگا. اب آپ بتاؤ کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو؟ کیا دنیا دار کے، کیا فلمی اسٹار کے، یا پھر مالدار کے ساتھ اپنے بچوں کو رہنا پسند کرتے ہو، یا پھر فرشتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو، یا نبیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. ہم بھی دین کا علم سیکھیں تو ہمارے بچے بھی علم دین سیکھتے نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود نہ سیکھا، اس لیے اپنے بچوں کو نہ سکھا پائے. اگر آپ حافظ قرآن ہوتے تو ضرور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے. اس لیے کہ بیٹا باپ کو دیکھ کر وہی کام کرتا ہے جو باپ کرتا ہے. آپ نماز پڑھو گے تو آپ کا بچہ بھی نماز پڑھنا سیکھے گا. آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کا بچہ بھی قرآن پڑھنا سیکھے گا. اللہ اکبر. آپ اگر اچھا کام کرو گے، صدقات اور خیرات کرو گے تو آپ کا بچہ بھی وہی سیکھے گا جو آپ کریں گے. اس لیے کہ بچہ بڑا نقلچی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہی کام کرتا ہے جو اس کا باپ کام کرتا ہے. اگر تم جوا کھیلو گے تو تمہارا بچہ نمازی نہیں ہو سکتا. اگر تم شراب پیو گے تو تمہارا بچہ زکوٰۃ دینے والا نہیں بن سکتا. جو دنیا میں رہ کر تم کام کرو گے، شراب اگر تم پیو گے تو بڑا ہو کر تمہارا بچہ بھی شراب پیے گا. جواری اگر تم کھیلو گے تو بڑا ہو کر تمہارا بچہ بھی جواری کھیلے گا. اس لیے کہ اس کو کھیلنا کسی بستی والے نے، کسی محلے والے نے نہیں بلکہ تم نے ہی سکھایا ہے. شراب پینا کسی دوسرے نے نہیں بلکہ تم نے ہی سکھایا ہے. جھوٹ بولنا کسی دوسرے نے نہیں بلکہ تم نے ہی سکھایا ہے. تو آپ گھر میں اپنی اولاد کے سامنے جیسا عمل کریں گے بچہ بھی ویسا ہی کرتا نظر آئے گا. بچہ بھی ویسا ہی کرتا نظر آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز، قرآن پڑھیں، قرآن. کچھ نہیں ہوگا پیسہ کمانے سے، مال و دولت اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب کا بچہ محنت سے پڑھتا ہے. غریب کا بچہ، غریب ہی لوگ علم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس مکان نہیں ہوتا، جو کرائے پر رہتے ہیں، جو معمولی نوکریاں کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو رکشہ چلاتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو دہاڑی کرتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے نظر آتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کامیابی ڈاکٹر بننے میں ہے، آج کامیابی انجینئر بننے میں ہے، آج کامیابی بڑا کاروباری بننے میں ہے، آج کامیابی بڑی بڑی تجارت کرنے میں ہے. لیکن سنو، کامیابی بڑی بڑی تجارتوں میں نہیں ہے بلکہ قرآن کو پڑھنے میں. سبحان اللہ. بلکہ علم دین حاصل کرنے میں ہے. جس نے علم دین حاصل کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کی عزت ایسے ہی ہے جیسے کہ میری عزت کرتے ہو. سبحان اللہ. حافظ قرآن کی عزت کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں فمن اکرمہم اکرمنی. جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا کہ اس نے میری عزت کی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. حافظ قرآن کی عزت کرنا کتنی بڑی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا کہ اس نے میری عزت کی. تو میرے عزیزو، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ بنائیں گے. آج کی رات یہ عہد کر لو، اور یہ رات بہت ہی اہم رات ہے. اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں ہر کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. قرآن کریم میں سورہ دخان میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ اس میں ہر کام بانٹ دیتا ہے، اس رات میں ہر کام کو بانٹ دیتا ہے، اپنے حکم سے ہر کام کو اس رات میں بانٹ دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بھی بانٹ دیتا ہے، موت اور زندگی کو بھی بانٹ دیتا ہے۔ آج یہ بھی لکھ دیا جائے گا، یہ بھی بانٹ دیا جائے گا کہ کس کا بچہ کتنا جیے گا اور کتنے دن جیے گا اور کب مرے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آج موت اور زندگی کا بھی فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ آج رزق کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق دیا جانا ہے، تم زندگی کتنی گزارو گے، کب تمہیں موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ مانگے، آج میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے رزق کی التجا کرے، میں اس کو رزق دینے والا ہوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے، آج میں اس کو اولاد دینے والا ہوں۔ آپ اگر کوئی بھی جائز دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی آج کی رات میں وہ دعا قبول ہونے والی ہے، وہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ آج نزول اجلال ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ اپنی تجلی فرماتا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں موقع دے رہی ہے، ہمیں چانس دے رہی ہے، ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ اے میرے بندو آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو، اگر تم رزق مانگنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں رزق دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم دنیا کی بھلائیاں مانگنے کے لیے تیار ہو تو میں آج تمہیں دنیا کی بھلائیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا رب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس، یہ وہ آفر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی لالچ رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتا نظر آ رہا ہے۔ آؤ ایک چانس تمہیں اور دیا، توبہ کر لو، توبہ قبول کر لوں گا۔ آؤ ایک چانس اور دیا، اپنے گناہوں کو دور کر لو، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری ساری امیدوں کو پورا کر دوں گا۔ ایک حدیث پاک سنا کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی رات کی فضیلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میری جب رات میں آنکھ کھلی، میں نے پہلے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، لیکن جب بیچ رات میں میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ بستر خالی ہے، سرکار یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب اپنے حجرے سے باہر قدم رکھا اور میں نے جب جنت البقیع کی طرف نظر کی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں سرکار کی بارگاہ میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ اے عائشہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری بارگاہ میں خیانت کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ معاملہ اس طریقے کا نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھ رہی کہ آپ مجھ پر ظلم کریں گے، بلکہ میں یہ سمجھ رہی تھی شاید آپ اپنی ازواج کے پاس کسی دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے، یا رسول اللہ بتائیے اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلوں کی تعداد بکریوں کی تعداد کے برابر میرے امتیوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر۔ بنو کلب یہ وہ قبیلہ تھا اللہ اکبر جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں آج شب برات میں اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رات ہے، آج بخشش کی رات ہے۔ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے پروانہ ملنے والا ہے، جہنم سے آزادی ملنے والی ہے میرے عزیزوں۔ لیکن انہی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، جو بدعہدی کو چھوڑنے والے ہیں، جو خیانت کو چھوڑنے والے ہیں، جو شراب کو چھوڑنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں اگر شراب پی لی تو اس سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے سے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، اور اللہ رب العزت اگر آج تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزوں آج توبہ کی رات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم سب کو شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔